अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी एजुकेशनिस्ट हैं, गुज़िश्ता 40 साल से एजुकेशन सेक्टर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ, पाकिस्तान स्टडी सेंटर के 18 साल से वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और इनकी ज़िंदगी की बात करें तो माशाल्लाह से सारी ज़िंदगी इनको स्कॉलरशिप मिलती रही है और उन्होंने पीएचडी भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप के तवज्जुह से अपनी पीएचडी मुकम्मल की और 3 किताबें भी पब्लिश इनकी हो चुकी हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली प्रोफेसर डॉक्टर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे जी, हैं? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले बात है कि आपको अपने शो रियल पाकिस्तानी में वेलकम करते हैं। जिस तरह मैं अपने इंट्रो में बता रही थी कि आपकी सारी जो ज़िंदगी है स्कॉलरशिप और ये बड़ी ब्लेसिंग होती है, बड़ी बात होती है कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में ऐसे पाकिस्तानी पैदा किए हैं जो अपनी काबिलियत पे, अपने टैलेंट पे वो स्कॉलरशिप हासिल करते हैं। स्पेशली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बात है, आपने वहाँ से पीएचडी की है, तो क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल ये है कि बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो जिनकी इस तरह की अचीवमेंट्स होती हैं। मेरे साथ भी ये इत्तेफाक कह दें या हमारी कुछ मेहनत शायद होगी, उसका असर है कि स्कूल के ज़माने से हमें स्कॉलरशिप्स मिलनी शुरू हुई और फिर पीएचडी करने के लिए जब हमें स्कॉलरशिप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मिली और वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ट्रस्ट की स्कॉलरशिप थी, तो वो पाकिस्तान की भी नहीं थी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी देती है, हायर एजुकेशन कमीशन भी देती है, लेकिन ये कॉमनवेल्थ ट्रस्ट की स्कॉलरशिप थी। और जिस साल मैं गया 1987 में, तो उस साल जहाँ तक मुझे याद है जो हमें वहाँ बताया गया कि इस स्कॉलरशिप पे सारी दुनिया से कोई 19 लोग गए थे कैम्ब्रिज। बड़ी रिच स्कॉलरशिप थी तो 3 साल के लिए, उसमें फिर 6 महीने का एक्सटेंशन भी हुआ। लेकिन उन 3.5 साल की स्कॉलरशिप में मेरे ख़्याल में मेरी सेविंग्स इतनी थी कि मुझे बाद में मज़ीद रुकना पड़ा क्योंकि थीसिस कंप्लीट होने में टाइम लग रहा था। तो मैं कुछ 5.5 साल कैम्ब्रिज में रहा और मुझे किसी से बोरो नहीं करना पड़ा। वेरी बहुत नाइस। अच्छी स्कॉलरशिप थी। तो आम तौर पे हम ये भी देखते हैं कि जब हमारे बेहतरीन पाकिस्तानी उस्ताद हों, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, तो उन्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर भी मिलती हैं। तो यकीनन आपको भी मिली होगी, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मुझे तो अपने मुल्क के लिए जाना है, अपने मुल्क वापस जाना है। तो क्या कहेंगे आप? हाँ, अच्छा, हाँ, मेरा जब पीएचडी का वाइवा हुआ, तो वाइवा करने के लिए जो प्रोफेसर आए वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आए थे। 1 घंटा उन्होंने वाइवा किया। बड़ा डिसेंट तरीका होता है उनका वाइवा भी करने का कि शुरू में उन्होंने कहा कि मैं तो अपना जहन बना के आया हूँ कि आपको हम रिकमेंड करेंगे पीएचडी के लिए, और अब 1 डेढ़ घंटा हम आपसे कुछ पाकिस्तान के बारे में जानना चाहेंगे, आपके थीसिस के बारे में, ये वो। और उन्होंने वो इंटरव्यू किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने एक रिटन रिपोर्ट भी बनाई है, वो आपको जब भी कभी आपका जी चाहे उसे भी पढ़ लीजिएगा। तो मटन क्या क्या चीज़ें हैं हमारे ख्याल में आप और देख लीजिएगा। लेकिन उसी में उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या इंग्लैंड में 2-1 साल मज़ीद रुकना चाहेंगे? हम्म। तो मैंने फ़ौरन कहा नो। हम्म। तो मेरा नो इतना स्पॉन्टेनियस था कि वो थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा क्यों, व्हाट्स रॉन्ग इन इंग्लैंड? तो मैंने कहा कि आपके मुल्क में सनशाइन नहीं होती, आपके मुल्क में धूप नहीं होती। तो उसने कहा धूप, धूप का क्या फ़ायदा? मैंने कहा देखिए, हमारे मुल्क में बहुत धूप निकलती है और हम धूप में बहुत दूर तक देख सकते हैं। अब यहाँ तो सुबह 10 बजे भी अंधेरा होता है, शाम 4 बजे भी अंधेरा होता है। तो आई वांट टू गो बैक टू माय कंट्री। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाएँ आप अपने मुल्क में धूप देखें जाके। तो मतलब मुझे अपने मुल्क में आना अच्छा लगा, और वो इसलिए भी अच्छा लगा कि देखिए, मछली अपने पानी ही में ज़्यादा खुश होती है। इसका मतलब ये है कि आप उस्ताद भी हैं और आपके बेशुमार स्टूडेंट्स होंगे जो दुनिया भर में होंगे, कोई पाकिस्तान में होंगे। वो कैसे एक्सपीरियंस है? क्योंकि डेफिनेटली मैं समझती हूँ उस्ताद भी हर कोई नहीं होता। फिर तो आप तो माशाल्लाह जिस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में आपका एक्सपीरियंस रहा है, आप पढ़ाते भी रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स भी रहे हैं, तो अब आप क्या कहेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए और जो मिलते होंगे कहीं दूर, क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा रही है माशाल्लाह से, तो मैं यकीनन आपकी कहीं ना कहीं अपनी स्टूडेंट से भी मुलाकात रहती होगी। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, मैं
پاکستان اسٹڈی سینٹر میں تھا، میرا سارا کیریئر کم و بیش وہیں گزرا، اور پاکستان اسٹڈیز کمپلسری سبجیکٹ ہے کالجز میں، تو ہمارے یہاں سے نکلے ہوئے اسٹوڈنٹس پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. میں گلگت جاتا ہوں تو وہاں ہمارے اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں، میں پنجاب جاتا ہوں وہاں ہمارے اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں، اور وہ ہم سے رابطے میں بھی رہتے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ٹیچرز ڈے ہوتا ہے تو میرے پاس پتہ نہیں یہ ڈیرہ غازی خان سے بھی میسیج آ رہا ہوتا ہے، کوئٹہ سے بھی میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہے مجھے لاڑکانہ سے ایک اسٹوڈنٹ نے یاد دلایا کہ سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ تھا، اپنی تصویر بھیجی ہے وہ. تو یہ ہوتا ہے. اٹس ویری فلفلنگ، ویری سینس آف اکمپلشمنٹ ہمیں ملتا ہے، اور میں پھر جو اپنے لیے سمجھتا ہوں وہی میں دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی بتا رہا ہوتا ہوں. اور وہ میری جنرل ایک آبزرویشن ہے کہ اگر آپ کا پروفیشن اور آپ کا پیشن دونوں ایک ہی ہوں تو پھر آپ ایکسل بھی کرتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کا پیشہ اور آپ کا شوق دونوں ایک چیزیں ہو جائیں، اور یہ چیز میں نے پہلی دفعہ یہ بھی پی ٹی وی میں سنی، مادام نور جہاں کا انٹرویو ہو رہا تھا اور ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگیں کہ ہم تو ریاض کرتے تھے بڑے استاد فلاں کے ساتھ بیٹھ کے، کہ آپ اگر اس پروفیشن میں چلے گئے جو آپ کا پیشن بھی ہے اور شوق بھی ہے، پھر آپ نہ تھکتے ہیں، نہ آپ میں اکتاہٹ آتی ہے، نہ آپ بور ہوتے ہیں، آپ ساری زندگی بڑی مزے سے گزار رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کا ذکر کیا اور مجھے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کا پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی پرانا اور گہرا تعلق ہے، تو یہ تھوڑا یہ بھی ایکسپیرینس شیئر کریں کہ کیسے یہ سلسلہ ہمیشہ جڑتا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے میڈم نور جہاں کی بات کر لی ہے. اب تو آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ اب بھی میں جب کبھی جاوید جبار صاحب سے ملتا ہوں یا غازی اصلاح الدین صاحب سے ملتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا پروگرام 1970-71 میں جب آتا تھا تو میں کلاس 9 میں پڑھتا تھا، اور جاوید جبار صاحب کی انگریزی، وہ ایک انٹرنیشنل افیئرس پہ پروگرام کرتے تھے ورلڈ ٹو نائٹ کے نام سے، اور کوئی چینل نہیں تھا، پی ٹی وی تھا، اور بہت اچھا وہ پروگرام ہوتا تھا. اور میں اب بھی پروگراموں میں اگر ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری اسٹوڈنٹ لائف کے آئیکونس میں سے ہیں. وہی غازی اصلاح الدین ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کو ہم کسوٹی میں دیکھا کرتے تھے. تو اس زمانے کا ٹی وی جو ہے دیٹ ہیز گرون آن اس، ہماری جنریشن کے اوپر گرو کر چکا ہے وہ والا ٹی وی. خدا کی بستی ہم نے پی ٹی وی پہ 1970 کے زمانے میں دیکھا، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا، اس کے بعد تو کئی دفعہ سنا آ چکا ہے، لیکن وہ خدا کی بستی جو ہم نے دیکھا اسکول کے زمانے میں، اس کی یادیں اب تک ہیں. تو میرے خیال میں پی ٹی وی نے کئی نسلوں کے اوپر بڑا گہرا اثر ڈالا ہے، اور ان کی گرومنگ کے اندر، ان نسلوں کی کلچرل ایتھوس کے بنانے میں، ان کی ایجوکیشنل آئیڈیاز بنانے میں پی ٹی وی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. یہ میری سوچ ہے جو میں سمجھتی ہوں، کیونکہ اب تو ہم یونیورسٹی نہیں جاتے، ہم پہلے جب پڑھتے تھے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ مجھے لگتا ہے کہ باہر سے لوگ آتے تھے، اسٹوڈنٹس آتے تھے پڑھنے کے لیے، تو اب اس طرح سے وہ ماحول نہیں رہا، وہ چیزیں نہیں رہی. آئی ڈونٹ نو، شاید آپ کیونکہ خود بھی آپ اس فیلڈ سے، اس پروفیشن سے وابستہ ہیں، تو مجھے بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ایسا ہے یا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ کی آبزرویشن سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کے اسباب ہیں. اس کا ایک بڑا سبب تو یہ ہے کہ گو کہ ہم نے یونیورسٹیاں بہت بنا لی ہیں، کوئی 200 کے قریب بلکہ زیادہ ہی ہو گئی ہیں. تو نمبر آف یونیورسٹیز کے بڑھنے سے کوئی ایجوکیشن کا معیار اچھا نہیں ہو جاتا. یونیورسٹیز آپ 200 کے بجائے 400 بنا لیں، 1000 بنا لیں. فیکلٹی آپ کے پاس کتنی اچھی ہے، ٹرینڈ فیکلٹی ہے، کوالیفائڈ فیکلٹی ہے یا نہیں، کہ کیونکہ ہم نے اسکول کی ایجوکیشن کو امپورٹنس نہیں دی، ہم نے کالج کی ایجوکیشن کو امپورٹنس نہیں دی، ہم نے سوچا کہ یونیورسٹیاں بنانے سے ترقی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہماری کالجز ہیں وہ دے ہیو بیکم دی ایکسٹینشن آف اسکولز، اور ہماری یونیورسٹیاں دے آر ایکسٹینشن آف کالجز. ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم بہت فوکس کرتے اسکول کی ایجوکیشن کو.
اسکول کی ایجوکیشن بہت اچھی ہوتی تو کالجز میں بڑے اچھے بچے آتے، بڑے اچھے بچے کالجز میں فردر گروم ہو کے ان کی ویلیو ایڈیشن ان کی ہو رہی ہوتی، وہ یونیورسٹیوں میں پہنچتے تو وہ واقعی پھر اس لائق ہوتے کہ آپ ان کے ساتھ نئے علوم کے اوپر، ریسرچ کے اوپر بات کر رہے ہوتے۔ تو اب ہماری یونیورسٹیز بائی اینڈ لارج، سب کی میں بات نہیں کرتا، اچھی یونیورسٹیاں بھی ہیں، بائی اینڈ لارج یونیورسٹیز جو ہیں یہ صرف ٹیکسٹ بکس پڑھا رہی ہیں، یہ ریسرچ یونیورسٹیز نہیں رہیں۔ یونیورسٹیز وہ ہوتی ہیں جہاں علم کی ترسیل ہی نہیں ہوتی، علم کی تخلیق بھی ہوتی ہے، کریشن آف نالج، یہ یونیورسٹی کا بیسک فنکشن ہے۔ ہماری یونیورسٹیز نالج کریٹ نہیں کر رہی، جو اویلیبل نالج ہے وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور بہت ہی آنیسٹ ٹیچرز جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، جو آنیسٹی کے لیول کے اوپر بھی پورے نہیں اتر رہے، انفارچونیٹلی وہ یہ کام بھی نہیں کر رہے۔ بالکل، آپ جس طرح سے آپ بتا رہے تھے مجھے یہ بھی جاننا ہے کیونکہ آپ کی 3 کتابیں بھی پبلش ہو چکی ہیں تو میری وہ کافی ہیں، ہاں 6 تو میری آتھرڈ بکس ہیں اور 24 کے قریب کمپائلڈ کتابیں ہیں، دیر سم تھنگ لائک 30 بکس۔ تو وہ ایک الگ تجربہ ہے کتابیں لکھنا، اور ایسی کتابیں لکھنا جو میٹر کرتی ہوں۔ آپ کا لکھنے سے، پڑھنے سے بہت گہرا اور پرانا تعلق ہے، تو ہر انسان کی زندگی میں کوئی مینٹور ہوتا ہے، کوئی کسی کا اثر لیا جاتا ہے، جس طرح سے آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ جن کے لیے رول ماڈل ہیں، تو آپ کی لائف میں ایسا کیا رہا ہے کہ آپ کی اتنی گہری وابستگی، آپ نے کہا نا پیشن بھی ہو اور پھر آپ اس فیلڈ سے وابستہ بھی ہو جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہاں نہیں، دیکھیے جو میرے بہت ہی پروفیشنل قسم کے ٹیچرز جن کو میں نے دیکھا اور میں ان سے متاثر ہوا تو باہر ہی مجھے ملے۔ ہمارے یہاں ٹیچرز اچھے ملے ہمیں، لیکن ایسی طرح کم ملے جو بہت زیادہ ریسرچ اورینٹیڈ رہے ہوں، اکا دکا کے علاوہ۔ باہر ہم نے دیکھا کہ ریسرچ کرنے والے پروفیسرز کیا ہوتے ہیں، پھر ان کی انوالومنٹ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ، ان کا پورا لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور ان کی زندگی کی پرائرٹیز صرف علم ہوتی ہے اور وہ اس کے کریشن میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ ہمیں باہر کافی ملے۔ یہاں پاکستان میں ہمیں اکیڈیمیا میں بے شک ایسے لوگ بہت زیادہ نہ ملے ہوں، لیکن اکیڈیمیا سے ہٹ کے اسکالرز بہت اچھے ملے۔ سید سبط حسن ہمارے ایک بہت بڑے انلائٹمنٹ کے سمجھے کہ علمبردار تھے، ڈاکٹر مبارک علی صاحب ایک بہت بڑے ہسٹورین ہیں۔ اور دیکھیے پاکستان میں جو سوشل سائنسز کے علم کی پروڈکشن کا تعلق ہے، اس کے لیے انوائرمنٹ بہت امپورٹنس کا حامل ہوتا ہے۔ انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر پروفیسرز کو، ٹیچرز کو ایکیڈیمک فریڈم حاصل ہے اور وہ اوریجنل ریسرچ کر کے واٹ ایور اس کے جو بھی نتائج فکر ہوں وہ پبلش کر سکتا ہے اور وہ کلاس میں پیش کر سکتا ہے اسٹوڈنٹس کے سامنے، تو یہ اکیڈمک انوائرمنٹ جو ہے بہت علم کے گروتھ کے لیے اور پروفیسرز کے اکیڈمیشنز کے فروغ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم انہیں اسٹریٹ جیکٹس کے اندر بند کر دیں اور کہیں کہ نہیں اس سے باہر نہیں نکلنا، تو پھر وہ علم کا تو فروغ نہیں ہوتا اس میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، سوچ بدل رہی ہے، میں اب خواتین کے حوالے سے جاننا چاہوں گی۔ جس طرح سے میں نے کہا ہماری یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مسائل ہیں، تھوڑا سا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو ہم پہلے دیکھتے تھے۔ پھر ایک جو اچھی جو چیز، یہ بھی میری اپنی سوچ ہے جو میں دیکھتی ہوں، فیل کرتی ہوں کہ خواتین کا جو نمبرز ہے لڑکیوں کا پڑھنے کے حساب سے یونیورسٹی میں، اور میں جب میس کمیونیکیشن میں تھی ہم ساری لڑکیاں ہی تھیں، ایک ہی لڑکا تھا ہمارے بیچ میں، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو پرانی بات بتا رہی ہوں، اب تو وقت اور بدل گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ اب یونیورسٹی لیول پہ بھی جا رہی ہیں، تعلیمی سلسلے کو برقرار بھی رکھا ہے اور اس کے بعد بھی وہ جابس بھی کر رہی ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 76-77 سال میں جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں ایک بہت میننگ فل اور ایک ویزیبل چینج آئی ہے، وہ لڑکیوں کی تعداد میں ہونے والا اضافہ ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں
مور دین 70% اسٹوڈنٹس اب لڑکیاں ہیں. سرگودا یونیورسٹی کے اندر، گجرات یونیورسٹی کے اندر، اور اس کے اپنے بھی سوشل ریزنز بھی ہیں، اس کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ریزنز بھی ہیں. لیکن جو سوشل ریزن میں آپ سے شیئر کروں بہت بڑا، وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کو جو ٹیبو سمجھا جاتا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اب کہ ختم ہو گیا، مطلب ہے ہی نہیں اب. بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے. سرگودا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے مجھے بتایا کہ سر میری بہنیں جو ہیں وہ لیکچرر لگ چکی ہیں، میری ماں اب بھی دیہات میں اپنی فصلوں پہ جاتی ہے اور لکڑیوں کا ٹوکرا اس کے سر پہ ہوتا ہے، وہ دھوتی باندھتی ہے، لیکن اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی بچیوں سے یہ کام نہیں کراؤں گی، وہ انہیں تعلیم کے لیے بھیج رہی ہیں. تو پنجاب میں آپ کو چھوٹے چھوٹے گاؤں کے آپ کو نظر آئے گا کہ تعلیمی اداروں میں لڑکیاں جو ہیں وہ فلڈڈ ہیں، اور شہروں کی تو بات ہی کیا کرنا. ابھی ہم نے سکھر میں ایک فیسٹیول میں شرکت کی، میں تو حیران رہ گیا. میرا تو انٹیریئر سندھ کے بارے میں ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے لوگ نا بڑے بے خبر بھی ہیں میرے خیال میں. ہم سمجھتے ہیں انٹیریئر میں بڑی سماجی پسماندگی ہے، وہ اکنامک پسماندگی ضرور ہے، لیکن لوگوں کی سوچ کے انداز بدلے ہیں، بچیاں تعلیم کی طرف آ رہی ہیں، ماں باپ کی پرائرٹیز بدلی ہیں، وہ اب ریئل اسٹیٹ پہ انویسٹ کرنے کے بجائے بچوں کی تعلیم پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ تو آل اوور پاکستان ایک بہت بڑی سماجی تبدیلی آئی ہے جو لڑکیوں کی تعلیم کے شعبے میں ہوئی ہے. اچھا، اس کا جس سے آپ بات کریں کہ جس سے ہم استاد کی بھی بات کریں کہ بہترین آپ کو استاد ملے، تو ہم نے تو بات کی اسٹوڈنٹس کی، یونیورسٹیز کی. واٹ اباؤٹ دی ٹیچرز؟ کہ آج ایسے ٹیچرز ہیں ویسے جو ہم اپنے زمانے میں دیکھتے تھے، یا میرا جنہیں خیال یہ ہے مسونہ کہ ٹیچرز کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو پروفیشنلی نہیں لیا گیا. اب دیکھیں پی آئی اے میں ایک آدمی انجینئر لگتا ہے، اسے اگلے گریڈز میں جانے کے لیے کسی امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. سول سروس کے اندر جو لوگ جاتے ہیں انہیں اگلے گریڈ میں جانے کے لیے یہاں نیپا میں کورسز ہوتے ہیں. میں جا رہا ہوں 20-22 سال سے کورسز کنڈکٹ کرنے کے لیے. ملٹری کے اندر آپ کو ایک رینک سے اپر رینک میں جانے کے لیے کچھ امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ متبادل نہیں ہے اس سسٹم کا جس میں آپ کو واقعی اگلے گریڈ میں جانے کے لیے جو آپ کی ٹیچنگ کی اہلیت ہے، جو آپ کے کورس ڈیزائن کرنے کی اہلیت ہے، جو کلاسیں اٹینڈ کرنے کی آپ کی پرفارمنس ہے، اسٹوڈنٹس کی جو رسپانسز ہیں، اسٹوڈنٹس کتنے ایک ٹیچر سے متاثر ہیں یا مطمئن ہیں، اس چیز کا بھی کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے. تو ٹیچر کا ڈیولپمنٹ، اس کی جو ترقی ہے، اس کے لیے جو پیمانے ہونے چاہیے، ہم ان سارے پیمانوں کو اہمیت نہیں دیتے. کہ کوئی ریسرچ پیپرز ان کے اس میں بھی جو لوگ ایمانداری سے ریسرچ پیپرز کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. باقی تو اب گیسٹ کو آتھرز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. میں جب اپنے پاکستان اسٹڈی سینٹر میں تھا اور ہمارا ایک ریسرچ جرنل پاکستان پرسپیکٹیوز کے نام سے نکلتا تھا، تو اس کے اندر ایسے بھی آرٹیکلز آئے جس میں 8 صفحے کا آرٹیکل ہے اور 3 ہیں آتھرز. تو ہم نے کہا کہ بھئی 3 آتھرز نے اگر 8 صفحے کا آرٹیکل لکھا ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ کس کا کتنا شیئر ہے. تو وہ پتہ یہی چلتا تھا کہ آتھر ایک ہے لیکن اس نے کسی کو پلیز کرنے کے لیے اس کا نام ڈال دیا، کسی نے اپنا نام زبردستی ڈلوا دیا. تو یہ پریکٹسز بھی انفارچونیٹلی کچھ ہمارے یہاں ایشوز بہت رہتے ہیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ایچ ای سی کے لیول پہ یہ بات ڈسکس بھی ہوئی ہے اور شاید ہو سکتا ہے اس کا تدارک بھی تو کیا گیا ہو. بالکل ایسا ہی ہے، مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس پہ جو ہے نظر ثانی کی جا سکتی. جس طرح سے آپ نے ایچ ای سی کا کہا، تو میں چاہوں گی کہ ایسے بچے جو کل استاد بنیں گے، اور اپنا ڈیفینیٹلی استاد بننا جو ہوتا ہے استاد نہیں ہوتا، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر آپ نے ایک جنریشن کو تیار کرنا پڑتا ہے اس چیز کو. تو ان کے لیے، ان سب بچوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے میرا تو یہی پیغام ہوگا کہ پہلی بات یہ کہ اگر ٹیچنگ پروفیشن آپ کا شوق بھی ہے تو آئیں اس میں.
صرف نوکری کرنے کے لیے نہ آئیں. نوکریاں تو اور بھی ہیں, اور اگر کچھ نوکریاں ایسی ہیں جو بے دلی کے ساتھ کی جا سکتی ہیں تو کم از کم ٹیچنگ پروفیشن میں بے دلی کا مظاہرہ اگر ہوگا تو وہ ناانصافی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہے اور اپنے ساتھ بھی ہے. دوسری بات یہ کہ اس پروفیشن میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں انٹر ہو گئے. اس میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اپنے علم میں مستقل اضافہ کرتے رہے. مطلب آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا, میں کہتا ہوں پی ایچ ڈی جو ہے وہ علم کی دنیا میں داخل ہونے کی ایک چابی ہے. اس چابی سے آپ دروازہ کھولتے ہیں, جب اس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد کا سفر پھر شروع ہوتا ہے. تو یہ, اور تیسری چیز یہ کہ یہ صرف فرض نہیں ہے, فرض تو ہے ہی ہے, لیکن اس سے جو آپ کو خود ذاتی طور سے طمانینت حاصل ہوگی, لطف اندوز آپ ہوں گے, وہ ایک الگ چیز ہے. اور میں آپ سے فائنلی یہ بھی کہوں کہ میں اب بھی آئی بی اے میں پڑھاتا ہوں. وہ جو 50 منٹ یا 1.5 گھنٹہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ گزارتا ہوں وہ میرا دن بھر کا سب سے اچھا وقت ہوتا ہے. کیا بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور جس طرح سے آپ ڈیفینیٹلی آپ جس پروفیشن سے آپ وابستہ ہیں, ایک جو چیز میں نے فیل کی ہے اس انٹرویو کے دوران کہ آپ کی شخصیت میں بہت ٹھہراؤ ہے, بہت سکون ہے. تو وہ آپ جس جگہ پہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, کتاب سے آپ کا تعلق ہوتا ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کے ذہن, آپ کی آنکھیں, آپ کی ہر چیز اس کی گواہی دے رہی ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بہت نوازش, بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی پروفیسر ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب نے یہ بات تو بڑے لائٹر نوٹ پہ کہہ دی کہ پی ایچ ڈی صرف جو ہے چابی ہے, لیکن میں تھوڑی سی اندر سے گھبرائی, ڈری بھی صحیح کہ اگر یہ لیول ہے پڑھنے کا, علم حاصل کرنے کا, کہ اگر آپ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں اور آپ کو وہ چابی, ابھی چابی ملی ہے, ابھی تو اور آپ نے منزلیں طے کرنی ہوتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ ہم سب کو کتنی محنت کرنے کی, کتنے پڑھنے کی, اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے. کوشش کریں, جس طرح سے ہم سب لوگ اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے پیچھے اتنے بزی ہو جاتے ہیں, انگیج ہو جاتے ہیں, تو ہم اپنا تعلق ہر چیز سے دور کر لیتے ہیں, کتاب ہو, کوئی بھی چیز ہو, علم ہو. تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے اس تعلق کو, چاہے وہ کتاب کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں ہو, لازمی برقرار رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.